बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। इंडिया सेंट्रिक टॉपिक्स और इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों से गुफ्तगू जारी है। अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने छोटा सा पॉज लिया, तवक्कुफ इख्तियार किया और एक बड़े अहम और हॉट इशू जिसका ताल्लुक यूएई और इसराइल की डील यानी कि अब्राहम अकॉर्ड से था, उसके ऊपर बहस करने की कोशिश की। आज एक बड़े अहम टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा लो प्रोफाइल रहा, बहुत कम कलमकारों ने इसके ऊपर कलम उठाया और न्यूज़ रूम्स और मीडिया हाउसेस के अंदर बहुत कम डिस्कस हुआ, लेकिन हम सब लोगों को पता होना चाहिए। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने हेट आइडियोलॉजी की जिक्र किया, वो हेट आइडियोलॉजी जो नथुराम गॉडसे को प्रेस करती है। ये वही नथुराम गॉडसे जिसने गांधी का कत्ल किया था। ये लोग इंडिया बनाने वाले उनके जो लीडर्स हैं, नेहरू को, पटेल को और गांधी को हदफ तनकीद बनाते हैं। इस हेट आइडियोलॉजी का आगाज प्राइम मिनिस्टर मोदी के इक़्तिदार की मसनद पर बैठते साथ ही हुआ। इसके चंगारियां पहले भी मौजूद थी जो अपना सर उठाती थी, लेकिन शिद्दत में इजाफा हो जाता है। आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नफरत के ये अंगारे, ये शोले सिर्फ इंडिया की सरहद तक महदूद नहीं है। अब यहां से बुलंद होकर ये गल्फ रीजन तक पहुंच चुके हैं। ये वही नफरत है जिसको लेकर एक मुश्तइल हजूम जो है, हिंदुओं का जो हजूम है, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक नहत्ते मुसलमान पर टूट पड़ते हैं, जिसका नाम तबरेज़ अंसारी है। नफरत की आग यहां रुकती नहीं है। वो पे दर पे वार कर उस पर मार देते हैं। उसके बाद ये केस इंडियन कोर्ट में चलता है और इंडियन कोर्ट उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है। ना सिर्फ ये, बल्कि बीजेपी के कुछ अराकीन, कुछ मेंबर्स उन कातलों को बुलाते हैं, उन्हें हार पहनाते हैं और उनके माथे चूमते हैं। इस नफरत की मैं बात कर रहा हूं। ये अब गल्फ रीजन तक पहुंच चुकी है। अब गल्फ रीजन में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इसमें बहरीन है और ओमान है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिबेट करूंगा कि ये नफरत किस तरह वहां से पहुंचती है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसके असरात क्या पड़े हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गल्फ रीजन के साथ इंडिया के ताल्लुकात किस तरह से इस्तवार होते हैं। कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद गल्फ रीजन के अंदर मौजूद ममालिक ने यह सोचा कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए बिग मार्केट इकोनॉमिकली। शाइनिंग इंडिया का नारा लग चुका था, तो हम इंडियन मार्केट तक पहुंचते हैं। सबसे पहले सन 2001 में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह रियाज का दौरा करते हैं, सऊदी अरब का दौरा करते हैं। बड़ा सिंबॉलिक दौरा था, क्योंकि इस विजिट के ऊपर उन्हें बड़े कीमती 2 घोड़े तोहफे में दिए जाते हैं। उसके बाद सन 2010 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अगेन सऊदी अरब का दौरा करते हैं। उसे रियाज डिक्लेरेशन का नाम दिया गया और उसमें भी तहाइफ तकसीम होते हैं, डिफेंस एंड एनर्जी पैक्ट्स के बारे में बातें की जाती हैं और उसे भी एक बड़ा सिंबॉलिक दौरे के तौर पे याद रखा जाता है। उसके बाद ये सिलसिला चल निकलता है और ममालिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जितनी कोशिश गल्फ कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में, बेहतर बनाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, इससे पहले किसी वजीर आज़म, इंडिया के किसी वजीर आज़म ने यह कोशिश नहीं की। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन वो कोशिशें क्या है वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान जाते हैं और वहाँ पर कुछ पैक्ट साइन करते हैं। फूड सिक्योरिटी के पैक्ट्स होते हैं, एनर्जी पैक्ट्स होते हैं, वो साइन करते हैं। और एक बड़ी अहम पोर्ट है ओमान की, बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, डुकम, DUQM। डुकम तक एक्सेस दे देते हैं ओमान जो है इंडिया को। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अखबारात के अंदर एक सुर्खियाँ छपी कि जी ये देखें, डुकम पोर्ट जो है उस तक एक्सेस इंडिया को ये दे रहे हैं।
اس کے بعد 2-3 اور بڑے اہم واقعات ہوتے ہیں. اگست 2019 UAE پرائم منسٹر مودی کو بلاتا ہے اور اسے اپنا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ آرڈر آف زید ایوارڈ کرتا ہے. اگست 2019. اس کے بعد بحرین وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, وہ بھی انہیں بلاتے ہیں اور اپنا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دا کنگ حماد آرڈر آف رینیسانس پرائم منسٹر مودی کو وہ دیتے ہیں, ایوارڈ کرتے ہیں. سعودی عرب اب گھر چکا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بھی ہونا چاہیے, تو وہ بھی انہیں بلاتے ہیں اور کنگ عبد العزیز سیش ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے انہیں آنر کرتے ہیں. یہ 3 ایوارڈز آپ لوگوں نے یاد رکھنے جو ان 3 گلف کنٹریز نے پرائم منسٹر مودی پر انڈاؤ کی اور انہیں آنر کیا. تو یہاں سے ایک تعلق واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. ایک رائٹر ہے, یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے, آپ گوگل کر لیجئے گا. عبد المجید نے کشمیر واچ میگزین کے اندر بڑی امپورٹنٹ داستان لکھی ہے کہ یہ تعلقات یہاں سے بڑھ کر اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ میں کچھ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان عنایات سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی انڈین جو بزنس مین ہیں, جو بزنس ٹائکونز ہیں, وہ بہت بڑی تعداد میں گلف ریجن کے اندر جا کر آباد ہو جاتے ہیں, وہاں پر بزنس کرتے ہیں, وہ اپنے جو بزنس ہاؤسز ہیں انہیں اوپن کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہیٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ منسلک ہیں, یہ عام انڈین نہیں تھے. اور انہی لوگوں نے 2014 میں اور 2019 میں پرائم منسٹر مودی کی کیمپین, پولیٹیکل کیمپین کو چلایا اور اسے خوب فنڈ کیا, فائنینشلی اسے سپورٹ کیا. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو RSS کے لیڈر ہیں, جو RSS کے ہیڈ ہیں موہن بھگوت, وہ یہاں پر آتے ہیں, گاہے گاہے چکر لگاتے ہیں اور یہاں پر کلوزڈ رومز میٹنگز ہوتی ہیں ان بزنس ٹائکونز کو لے کر, اور بے شمار ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا تعلق گلف ریجن سے بھی ہے, جن کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے اور جن کا تعلق انڈین پولائٹی سے بھی ہے. اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا تھا اور موہن بھگوت میٹنگز کر رہے تھے, ہیٹ آئیڈیالوجی پروان چل رہی تھی, نفرت کے شعلے گلف ریجن میں پہنچ چکے تھے اور کووڈ آ جاتا ہے. کووڈ میں انڈیا کے اندر اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں, جو اراکین ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ ذمہ دار ہیں پورے انڈیا کے اندر کووڈ-19 کے سپریڈ کے لیے. اس کو لے کر بے شمار آرٹیکلز لکھے گئے, کس طرح سے جھوٹی داستانیں بنائی گئی, جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی. لیکن ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک آدمی جو کہ کنسلٹنسی فرم کو رن کر رہا تھا UAE کے اندر, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ایک بڑا ایبیوزو لینگویج یوز کی مسلمانوں کے خلاف, اور وہ ٹویٹ وائرل ہو جاتی ہے اور اس کو لے کر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. سارے انڈینز جو ہیں, جو مودی بریگیڈ ہے, جو سوشل میڈیا بریگیڈز ہے, وہ ٹویٹس کرتی ہے, مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, جو تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں انہیں گالیاں دی جاتی ہیں, مسلمانوں سے دودھ نہیں لینا, مسلمانوں سے کوئی چیز نہیں خریدنی, ان سے دور رہنا ہے, اور بھی بڑے الزامات مسلمانوں پر عائد کیے جاتے ہیں. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شارجہ کی رائل فیملی ممبر شیخہ ہند القاسمی وہ رسپونڈ کرتی ہے کہ خدا کا خوف کریں, آپ چھوڑ دیں, آپ ایک مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر آپ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور انہوں نے پھر ایک آرٹیکل لکھا گلف کے اندر, گلف نیوز کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے, اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ ترقی کریں گے. اب اتنا کہنا تھا, آپ اگر تھوڑا سا ایک کوشش کر لیں کہ شیخہ ہند القاسمی کی ٹویٹس پہ جائیں آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے, مارچ کے اندر, مارچ 2020 کے اندر, تو آپ پوری حقیقت جانیں گے. اور جس طرح سے تابق توڑ حملے ہوتے ہیں پھر ان پر, خوب گالم گلوچ کی جاتی ہے, سارا بریگیڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. اب ایک ماحول کافی خراب ہو چکا ہے اور انڈیا کے اندر, بیک ان انڈیا, اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے
اور جو نیوز رومز ہے وہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا، اور راہول کنول جو ہیں وہ ایک پورا ایک جنگ و جدل کا سما پیدا کرتے ہیں۔ ارناب گوسوامی جو ہیں، جو مشہور ہیں چیخنے میں چلانے میں، مسلمانوں کو لے کر اپنی پوری ہیٹ آئیڈیالوجی اور ہندتوا آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسپریس کرنے میں وہ خوب زور لگاتے ہیں۔ اور جب یہ ایک پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے، تماشا کھڑا ہو جاتا ہے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو گلف ریجن کے اندر جو وہاں پہ آفیشلز ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت، یہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم سے کماتے ہیں، ہماری سرزمین پر بیٹھے ہیں، اور یہاں سے نفرت اس طرح سے شو کی جا رہی ہے۔ وہاں پر پھر یو اے ای کے ایک جو ہے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور جنرل سیکرٹری کا بڑا اہم رول تھا۔ جنرل سیکرٹری آف دی کویت کونسل آف منسٹرز یو اے ای کے بعد انہوں نے ذرا شٹ اپ کال دی، انہوں نے کہا جی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، ہم پولیٹیکلی آپ لوگوں سے نپٹنے کی کوشش کریں گے، اکانومیکلی اور لیگلی بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا قابل ذکر اور قابل تعریف واقعہ او آئی سی میں ہوتا ہے۔ او آئی سی اپنا اجلاس بلاتی ہے اور پرائم منسٹر مودی کو تھوڑا سا ہدف تنقید بناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ جو آپ کی ہیٹ بریگیڈ ہے ان کو روکیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر مودی فوراً اپنے ڈیلیگیٹس روانہ کرتے ہیں عمان کے اندر، قطر کے اندر، باقی کنٹریز کے اندر، اپنی ایمبیسیز کو متحرک کرتے ہیں اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹالرنٹ رہنا چاہیے، کووڈ جو ہے وہ کسی ریس کو، کریڈ کو، ریلیجن کو نہیں دیکھتی، یہ تو پھیل رہی ہے، سب لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کسی بھی کریڈ اور ریلیجن سے ان کا تعلق ہو۔ ان کی ٹویٹ نے تھوڑا سا ایک پانی ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ ٹویٹس کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، لیکن اس میں تعریف کرنی چاہیے او آئی سی کی، اور کچھ گلف ریجنز کے جو ممالک ہیں ان کی، انہوں نے بھرپور اس چیز کو ریئیکٹ کیا اور شیخہ ہند القاسمی کا ساتھ دیا، اور ان جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، مودی بریگیڈ ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ کس طرح سے ہیٹ آئیڈیالوجی جس کا پودا نیو دہلی میں لگتا ہے لیکن اس کی شاخیں گلف ریجن کے اندر بھی پہنچ چکی ہیں اور لوگ سفر ہو رہے ہیں، اور اس میں انڈین میڈیا کا بڑا گندا رول ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کس طرح سے جرنلسٹ کو کرتے ہیں، جرنلسٹ جو ہیں وہ کبھی بھی صحیح پکچر پیش نہیں کر سکتے، وہی جرنلسٹ کامیاب ہوں گے جو گوسوامی جیسے ہیں، جو راہول کنول جیسے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ گوری لنکش جیسا ہوگی، یہ ایک فیمیل ہے، تو انہیں مار دیا جائے گا۔ رانا ایوب جیسی ہوگی تو انہیں تھریٹس دیے جائیں گے، ریپ کے تھریٹس دیے جائیں گے، مارنے کے تھریٹس دیے جائیں گے۔ اور برکھا دت کو بے شمار تھریٹس ملی جب انہوں نے آبجیکٹو پکچر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہے۔ ہیٹ آئیڈیالوجی ہیز ریچڈ گلف کوریڈورز، اور اس کو لے کر ہم سب لوگوں کو تیار ہونا ہے، ہم سب لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایز پاکستانی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہمارے پہلو میں بیٹھا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ جو لوگ اپنا اپنا چینل رکھتے ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، جو قلم اٹھا سکتے ہیں، انہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا، ہیٹ آئیڈیالوجی ریچنگ گلف کوریڈورز، ایک اس نام سے، اور ایک دی نیشن کے اندر چھپتا ہے آر ایس ایس ایوری ویئر۔ اس کے اندر یہ میں نے پوری سٹوری ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے اپنے طور پہ ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ اس ہیٹ آئیڈیالوجی کا بھرپور مقابلہ کریں۔ جو لوگ میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ بھی کریں، جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ بھی کریں، تاکہ ایک پورا دندان شکن ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی کہ ہیٹ آئیڈیالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کس طرح اپنے پر پھیلا چکی ہے اور پورے ریجن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندتوا کلچر اور آئیڈیالوجی کس طرح سے ٹالرنٹ ویلیوز کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، اور جس طرح اپنی ہر ویڈیو میں 2 سوالات پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ایک سوال کا آپ نے جواب یہ دینا ہے، اس
खातून का क्या नाम है जिन्होंने इस पूरे मामले को काउंटर करने की कोशिश की, उनका नाम क्या है और उनका ताल्लुक किस मुल्क से था। ये दोनों चीज़ें आपने बताने की कोशिश करनी, क्योंकि उस खातून ने जब इस पूरे माहौल को, इस बढ़ती हुई नफ़रत को काउंटर करने की कोशिश की है, तो किस तरह से ये सारी ब्रिगेड उनके ख़िलाफ़ होती है, गालियाँ दी जाती हैं। और वो बहादुर खातून कौन है, उनका नाम क्या है और उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिया सेंटर की किसी टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।